अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला मिसाली मुआशरा लिए हाजिर हैं और आज हमारे सिलसिले का जो उन्वान है वो मिलावट है। और मिलावट की जहां बात आएगी तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें ये उन्वान पर हम कलाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, मगर हमारे इस माशरे में बाज़ वो लोग हैं कि जो इस तरह बुरे तरीके से आमदनी हासिल करने के उसमें मिलावट करते हैं और मिलावट करके पैसे कमाते हैं, मगर लोगों की जानो माल से खेलते हैं। चूंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की हाजत दुनिया में रहती है, खाने पीने पहनने ओढ़ने की, तो उसके लिए लोगों से हमारा ताल्लुक और वास्ता पड़ेगा। कपड़ा भी लेना है, दूध भी लेना है, मिठाई भी लेनी है, तो चावल भी लेना है, तो ये सारी चीज़ें लेनी है। तो इस्लाम और दीन इन तमाम तो चीज़ों में एक बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाता है और ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से बड़े प्यारे उसूल भी बयान फरमाता है। आज जो हमारा उन्वान है वो है मिलावट। अगर हम मिलावट के मुतालिक जब मालूमात हासिल करते हैं हमारे माशरे की, तो इतनी अशिया हैं जिनमें मिलावट है। यानी एक होती है 2 नंबर की चीज़ बेचना। भाई ये पेन है, ये पेन 2 नंबर की, मतलब मिसाल के तौर पर डुप्लीकेट पेन बेच दी। ये मतलब कि पीसी टैबलेट है, ये जनाब ये 2 नंबर का कॉपी बेच दी, इसके डुप्लीकेट बेच दी। ये मोबाइल है जनाब, मोबाइल की कोई डुप्लीकेट बेच दी। तो इस तरह मतलब चीज़ों की डुप्लीकेट बिकती है। घड़ी है तो घड़ी की आपने जैसे कि डुप्लीकेट बेच दी ओरिजिनल घड़ी की जगह पर। एक चीज़ इस तरह की अशिया का डुप्लीकेट बेचना, उसका एक अपना जो भी एक शरई और अखलाकी जो इसके अहकामात या मामलात होंगे वो इस वक्त मतलब कि हमारे मौजूद बहस नहीं है। मगर एक चीज़ होती है जिसका ताल्लुक आपके खाने पीने से होता है। इन चीज़ों का ताल्लुक आपके खाने पीने से नहीं है, आपके इस्तेमाल करने से, आपकी बात चीज़ों के बरतने से है। मगर एक बात अशिया ऐसी है जिनका ताल्लुक खाने पीने से है। उसमें आटा भी है, उसमें चावल भी है, उसमें दूध भी है, उसमें दही भी है, और फिर इसमें दवाइयाँ हैं, अद्वियात जिसे हम कहते हैं, मेडिसन हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती हैं। चाय की पत्ती है तो चीनी है, मसाले हैं, तो मतलब हज़ार किस्म की चीज़ें मार्केटों में मिलती हैं जिनका ताल्लुक आपके खाने पीने से है। वो आप खाते हैं, अच्छा आप भी खाते हैं, आपके बच्चे भी खाते हैं, और मतलब सेहतमंदी खाते हैं तो मरीज भी खाते हैं, और हर शख्स को खाने पीने का होता है। तो अब इनकी कोई डुप्लीकेट उमूमन नहीं होती, इनमें मिलावट होती है। इनमें इनकी बहुत सारी जो असल चीज़ें हैं वो निकाल ली जाती हैं। इनमें मतलब इनमें से जैसे चावल में मिलावट होती है, तो एक चावल है जो मतलब 100 रुपया किलो है, और एक चावल है जो 50 रुपया किलो है। तो 100 रुपये वाले किलो में से इतना सा निकल तो 50 रुपये वाले किलो, तो 60 रुपये वाले किलो, 70 रुपये वाले किलो चावल डालकर जनाब ये इसको 100 रुपये वाला किलो बना दिया। तो वो जो 10, 15, 20 रुपया एक किलो पर जो कमी थी, उसमें से कोई इसमें 10 रुपये बचे, उसमें 15 रुपये बचे, 20 रुपये बचे, यूँ करके मिलावट वाला चावल इन्होंने बेच दिया, जो को ग्राहक को पता ही नहीं है कि ये चीज़ जो मैं खरीद रहा हूँ ये इस तरह है। उसने कहा भाई 100 रुपये वाला फला चावल दो, तो उसने कहा कि भाई ये ले लो। उसमें इतना बताया नहीं कि इसमें ये चीज़ें इतनी मिली हुई हैं। इसी तरह चाय की पत्ती लेने गए तो जनाब वो काले रंग वाली, और उसमें मतलब कि चीज़ें भरी हुई हैं, पता ही ना चले कि इसमें वो पत्ती कितनी है और नकली अशिया कितनी है और रंग डली हुई चीज़ें कितनी है। फिर रंग डालें तो फिर रंग में भी कोई फूड कलर नहीं, तो फिर जनाब वो कपड़े धोने का, कपड़े रंगने का कलर, तो ये कलर तो वो कलर। यूं समझिए कि गोया के लोग एक तादाद की मैं बात करूं कि जिन्हें सिर्फ पैसा कमाने की धुन सवार है, इस जिससे इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा ये अमल किसकी जान
سے کھیلتا ہوگا, کسی کو معذور کرتا ہوگا, کوئی کینسر کا مریض بنتا ہوگا, کوئی بلڈ پریشر کا مریض بنتا ہوگا, کسی کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہوگا, اور نہ جانے کیا کیا. پھر اسی میں میڈیسن کو لے لیں. مطلب آدمی ایک تو یہ دوائیں, یہ اشیاء کھا کر بیمار بنتا ہے, یہ اشیاء کھا کر بیمار بنے گا. اب بیمار بن کر یہ گیا ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب فلاں دوائی لے لو. تو فلاں دوائی لینے کے لیے گیا تو وہ دوائی بھی نکلی, وہ دوائی میں بھی نکلی, اور مطلب کہ اس میں بھی طرح طرح کی ملاوٹ ہے. جو کہا ہے وہ ہے نہیں. یعنی ایک تو ہوتی ہے بالکل فیک میڈیسن, یعنی جو بالکل دوائی نہیں ہے, وہ دوائی کے نام پر جیسے کہ بالکل برائی ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ وہ دوائی ہے, وہی کمپنی کی دوائی ہے, مگر اس کا جو کمپاؤنڈ ہے, اس کمپاؤنڈ کے اندر اسے ڈنڈی ماری ہے کہ بھئی اتنا اتنا اتنا, یہ 6 قسم کی چیزیں یہ اتنی اتنی ڈالیں گی تو ایک ٹیبلٹ بنتی ہے. اور وہ جو چیزیں ڈالنی تھی اسی کے اندر ڈنڈی مار دی اس نے, اور وہ ٹیبلٹ ہی ناقص بنا دی. تو فیک ہونا, ناقص ہونا, یہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کو اب اس کے سوا اور کیا نام دیں گے کہ یہ دنیا کی محبت اور یہ مال کی محبت اور خیر خواہی امت کا کہیں نہ جذبہ نظر آتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. اللہ جانے کہ یہ جو ملاوٹیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جو گناہوں بھرے کام کرتے ہیں, یہ اپنے گھر والوں کو کیا کھلاتے ہوں گے, اور ان کا اس پر, ان کے گھر والوں پر, ان کی صحت پر, ان کی جان پر, ان کے مال پر, خود ان کے دین و ایمان پر کیا اثر پڑتا ہوگا, شاید وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. تو آج کا ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ملاوٹ کے مطلب موضوع پر ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ ملاوٹ کا جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے اس پورے سلسلے میں ہم ہر ایک کو تو ڈسکس میں نہیں لا سکیں گے, لیکن میرے پاس جو خبریں ہیں, خبریں کہ میں آپ کو ہیڈ لائن جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ملاوٹ والی مضر صحت اشیاء کے فروغ عروج پر, یہ پہلی میرے پاس خبر. یعنی ملاوٹ والی اشیاء بڑھ رہی. آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح بہت واسطہ پڑتا ہو مدنی چینل کے ناظرین کو, تو آپ ہمیں کال کریں, سوال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت بھی ہے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ بعض سمجھے کہ شعبے سے متعلق ہوں گے. کہ آج ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ دودھ ملک ہے. ملک پروڈکٹ لے لیں, خود دودھ لے لیں, اور ہم اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ تک بیان کریں گے کہ پھر دودھ والے جو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں, ان سے معلومات لیں گے, ڈاکٹر صاحب سے معلومات لیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک ایک مفید معلومات پہنچائیں, اور کوشش کریں کہ آپ کو ہم کسی بہت بڑے شر اور بہت بڑے فتنے سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, سوالات بھی کر سکتے ہیں, آپ کے جذبات و تاثرات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. مدنی چینل آپ کا اور ہم سب کا ہے. تو ملاوٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گندم کے آٹے میں ٹوٹا چاول کی ملاوٹ, یہ خبر. ناقص آٹے کی شکایت, دوسری خبر. غیر معیاری چائے کی فروخت, لوگوں میں بیماریاں پھیلنے لگی, چوتھی خبر. گھی, سرخ مرچ, مٹھائی اور بیکری کی اشیاء میں ملاوٹ عروج پر, ایک اور خبر. اشیاء خرد و نوش میں ملاوٹ اور ان کی غیر محفوظ تیاری, نیاری بلوسٹ اور ملک شاپ سیل, یہ ایک اور خبر لیجئے جناب. ہوٹلوں پر 2 نمبر گھی اور ملاوٹ والے مسالے جات کا بے درک استعمال شہریوں میں بیماری میں پھیل رہی ہے, یہ جناب ایک اور خبر لیجئے. محکمہ ہیلتھ کی ملاوٹ کے خلاف مہم, انٹرنیشنل برانڈ کی سینکڑوں جعلی بوتلیں برآمد, ایک اور خبر لے لیجئے. یہ فروخت کرنے والے محکمہ ہیلتھ کا ملاوٹ والی اشیاء فروخت کرنے والے دکاندار, بیکری, ہوٹلوں کے خلاف آپریشن, ایک خبر لے لیجئے. ملاوٹ شدہ بیکری کا سامان فروخت کرنے کا انکشاف, ایک اور خبر لے لیجئے. نقلی اور ناقص ادویات کے استعمال جو 100 ہلاکتیں, اللہ کی پناہ, ایک اور خبر لے لیجئے. جعلی ادویات یعنی کہ نقلی میڈیسن, یہ دوا بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا. ایک اور خبر بتاتا ہوں. ناقص میٹریل کا استعمال, زیر تعمیر عمارت منہدم, 7 افراد ملبے تلے دب گئے, اللہ کی پناہ. اللہ. اب ذرا سوچئے حضور مفتی صاحب, یہ میں نے چند خبریں پڑھی ہیں, اس میں کھانے پینے کے حوالے سے, دواؤں کے حوالے سے, اور جناب بیکری کی اشیاء کے حوالے سے, اور پھر ناقص مٹیریل کے ساتھ بلڈنگ بنانے کے حوالے سے. سیریا کمزور تو بجری, یہ اور یہ مطلب ناقص چیزیں, نقص والی چیزیں, یہ ساری دے کر ہم کیا کہ گھی کمپنیوں میں جائیں تو گندگی کی ایک الگ ہی داستان ہوتی ہے, یہ بھی رپورٹ کی گئی ہیں چیزیں.
اور فیکٹریوں سے زہریلے کیمیکل والے گندے پانی سے بعض زمینیں سیراب کی جا رہی ہیں، یہ الگ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے میں، اس کی روک تھام کیسے ہو، اس کو سنبھالا کیسے جائے، اس کو بچایا کیسے جائے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اسلام و دین اس معاملے میں ہماری زبردست رہنمائی فرماتا ہے کہ اسلام و دین کے جو اصول ہیں وہ اصول اگر ہمارے پیش نظر ہوں تو الحمدللہ بہت ساری چیزوں کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں، کچھ لوگ کال بھی لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارا جو خاص آج کا جو موضوع ہے وہ دودھ میں ملاوٹ، ناقص دودھ کا مطلب یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ کران بھائی، کوئی گراہک آتا ہے وہ بھی تو کہتا ہے نا کہ سستی چاہیے، اس لیے وہ ملا کر دیتے ہیں، سستی میں ہی راضی ہو جاتا ہے گراہک۔ نہیں، آپ سستی چائے اگر کوئی مانگتا ہے کہ مجھے سستی چائے دو، تو سستی چائے کے لیے ملاوٹ والا چیز بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے یہ تھوڑی کہتا کہ مجھے سستی چائے دو جس سے میں بیمار ہو جاؤں، اور جتنے پیسے میں نے چائے کے خریدنے میں بچائے اتنے سے زیادہ پیسے میں ڈاکٹر کو دے آؤں۔ کبھی اس سے تو نہیں بولا یہ تھوڑی آپ کو؟ یہ صرف چائے کے بارے میں نہیں بولے، سستی چاہیے، سستی چاہیے۔ اچھا، چیز سستی سستی چاہیے تو بھائی سستی چیزیں ملتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے چیز کا معیار نہ ہونا ہے، غیر معیاری اشیاء۔ چلو بھئی یہ معیار نہیں ہے کہ یہ مطلب آپ یوں سمجھیے کہ یہ چشمے کی فریم ہے نا، اوریجنل اور یہ ڈپلیکیٹ۔ چشمے کی فریم ہے، یہ چشمے کی فریم ہے، یہ فریم معیاری بھی ہے غیر معیاری بھی ہے۔ بھائی آپ ڈسپوزیبل فریمز آتی ہیں چشمے کی، گلاس، ریڈنگ گلاس ڈسپوزیبل آتے ہیں، بہت سستے ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد آپ اس کو پھینک دیں گے۔ تو ایک بات چیزیں غیر معیاری ہوتی ہے جو ٹیمپریری یوز کے لیے ہوتی ہے، بعض چیزیں معیاری ہوتی ہیں، بعض چیزیں برانڈیڈ ہوتی ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے مضر صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز کو دینا اور پھر دھوکہ دے کر ملاوٹ والی چیزوں کو بیچنا، ہم آج اس پر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سستی چیز مانگتا ہے، بھائی یہ سستی چیز ہے، یہ لے لیجئے، اور یہ اس میں کوالٹی فرق مت، اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بتا دینا۔ آپ ایک سستی چیز کو اچھا کر کے بیچ رہے ہیں، اور اگر کوئی واقعی سستی چیز مانگ رہا ہے تو جو اس سے بھی گھٹیا ہے، جس کا اس کو بھی تصور نہیں ہے، بتا دے کہ بھائی یہ لے جائیے، مگر یہ کھائیں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ جناب پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی دعا کی ہوئی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ بھئی کمپنی کا فرق ہے، باقی فارمولا سارا ایک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، قیمت میں بھی فرق ہے، اس کمپنی کا نام ہے تو اس کی قیمت اپنا نفع لے رہے ہوتے ہیں، اپنا نفع لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو آپ اگر کوئی سستی چیز کسی کو چاہیے اور آپ سستی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ مضر صحت تو چیز نہیں نہ بیچیں گے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں، میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ محکمہ صحت الگ بنا ہوا ہے تو وہ فوڈ انسپیکٹر الگ ہمارے یہاں بنتے ہیں۔ میں آپ کو اگر مثال دیتے ہیں، ایک بات کرنے میں کیا حرج ہے، ایک آئیڈیل سچویشن کو تصور کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا، یہ ایماندار لوگ ہیں، بالکل ایماندار، دیانت دار، خوف خدا والے، اور مجال ہے کہ یہ مطلب کہ کوئی ناقص چیز یا ملاوٹ والی چیز یا مطلب کہ غیر قانونی چیز، اور ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ان کو جانتے ہیں، تو کوئی غیر شرعی چیز ہے یہ آئیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی دکان میں یا آپ کی فیکٹری میں یا آپ کے کارخانے میں آئیں تو یہ بولیں گے کہ نہیں یار آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا سب ٹھیک ہے، اور مطلب قانونی طور پر، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ درست ہے، بالکل ایماندار آدمی ہو نا، بے ایمان نہ ہو۔ کیونکہ اگر یہ کام صحیح معنی میں ایماندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو نا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ کے بے ایمان ہوتے ہیں، نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سارے کے سارے بے ایمان ہوتے ہیں، ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جہاں ایماندار لوگ اپنا کام کرنے آتے ہیں وہاں مطلب کہ کچھ نہ کچھ بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہتری تو آنی شروع ہو جاتی ہے، اب مطلب یہ افسر ہیں جناب، یہ ایماندار آ گئے، یہ ایماندار افسر آ گئے، اب یہ انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو لے کر جناب چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اب یہ ایماندار افسر جو صاحب ہیں، یہ ایماندار افسر صاحب یہ پکڑ کر مجرم کو تھانے لے جائیں گے، تھانے لے جا کر اپنے سامنے اس کے ایف آئی آر کٹوائیں گے،
اپنے سامنے اس کی سلے لگائیں گے، اپنے سامنے اس کا پورا کیس بنائیں گے، اپنے سامنے اس کو کولٹ میں لے جائیں گے، اپنے سامنے اس کو جج کے سامنے کرائیں گے، پھر اپنے سامنے کو سزا دلوائیں گے، اور جب یہ سزا پا لے گا اپنے سامنے جب تک یہ سزا پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو چھوٹنے بھی نہیں دیں گے۔ اگر ایک ایماندار انسپیکٹر یہ سارے کام کرنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ سال میں کوئی ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو پکڑ سکے گا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا۔ اب ایک ایماندار افسر آ کر کسی کو پکڑتا تو پکڑ کے یہ کہے گا اس کو پکڑ کے اندر لے جاؤ، پرچہ کاٹو۔ اب پرچہ کاٹنے والا ایماندار ہے یا نہیں ہے؟ سیٹ لگانے والا ایماندار ہے یا نہیں ہے؟ آگے کیس چلانے والا ایماندار ہے یا نہیں ہے؟ اور چھوڑنے والا ایماندار ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو سب یہ تو الگ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ تو یوں ملاوٹ کرنے والوں کو بھی شاید پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ آ بھی گیا کوئی نیک آدمی تو اس نیک آدمی نے چلو ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی پیدا کر دینی ہے، مگر اس کے بھی تو سارے اپنے بھائی لگے ہوئے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نکل جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، پیسے تو پیسے ہی کمائے نا بھائی، بےمانی کر کے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر، لوگوں کو بیماریاں بیچ کر پیسے ہی کمائے نا۔ تو اب لاکھوں روپے کمائے، 50-60 لاکھ روپے کما لیے تو 2-4 لاکھ روپے ان کتوں کو ہڈی دے دیں گے تو کتا چپ ہو جائے گا، بھونکنا بند کر دے گا، کیونکہ یہ رشوت خور تو اسی طرح ہڈی لیتے ہیں نا، ان کے لیے کیا کوئی اچھا ورڈ استعمال کیا جائے گا؟ یہ تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ہڈی دینی ہوتی ہے، رشوت خور، یہ مطلب کہ اس طرح کی چیز، یہ بےمانی کا کاروبار کرنے والے، عمارتیں بنانے والے اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے، تو یہ چیزیں تو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ آمین۔ تو اگر یہ ایماندار لوگ ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ چیز پراپر چل پائی تھی؟ نہ چل پاتی، آپ کی فیکٹری بند ہو جاتی۔ تو اللہ کرم کرے ہمارے حال پر، اور اس مطلب کہ جو ملاوٹ اور یہ جو بےمانی کا جو سلسلہ ہے اللہ کرے کہ یہ دم توڑ دے۔ میں مفتی صاحب کچھ اگر فرمائیں اس معاملے میں، شریعت و اسلام و دین اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے، جی، للہ ولی رسولہ۔ اسی طرح آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ائمہ دین، پھر عوام، سب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اگر ہر شخص اس حدیث مبارکہ پہ غور کرے کہ دین میں بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، اور ہر شخص اپنے بارے میں بھی اور تمام مسلمانوں کے بارے میں اچھا ہی سوچے۔ اور ایک اور جو حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہو۔ اگر اس حدیث مبارکہ پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں تو یقیناً اس حدیث مبارکہ میں دو لفظ ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرے۔ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ جیسے ابھی تک آپ نے جو تفصیل بیان کی ہے کہ ان چیزوں میں، بنیادی چیزوں میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے، کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ جب میں کوئی پتی خریدوں تو اس میں ملاوٹ والی چیز مجھے ملے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اگر 10 روپے کی بھی کوئی ٹیبلٹ لے رہا ہوں تو وہ ٹیبلٹ ایسی بیکار نہ ہو بلکہ اس کا کھانے سے مجھے فائدہ ہی ہو، یہ 10 روپے ضائع نہ ہو۔ تو اسی طرح ہر شعبے میں جو کام میری ذات سے، میرے گھر والوں کی ذات سے وابستہ ہیں، ان کاموں میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ بہتر ہوں۔ تو جب وہ چیزیں بہتر ہو تو اب انہی شعبوں سے ہمارا بھی تعلق ہوتا ہے کہ ہم دودھ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم دوائیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی اشیاء جو کھانے پینے کی، جو کہ فوکس اس وقت وہ ہے، تو کوئی بھی ایسی شے جو ہم عوام میں پیش کر رہے ہیں اور اس کا وہ عوض بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی لے رہے ہیں، تو اس پہ غور کریں کہ کہیں میں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ تو اگر میں دھوکہ دے رہا ہوں تو حدیث مبارکہ کے ان الفاظوں پر غور کرے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے تو وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مبارکہ مطلق بھی ہے من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ان جلالی الفاظوں سے آدمی کو ڈر جانا چاہیے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہوں، تو لا یؤمن احدکم، اس حدیث مبارکہ میں کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے ایسے شخص سے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند
کر رہا ہے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کر رہا، تو کمال ایمان کی نفی ہے۔ پھر لیسا منا کے جو الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ پہ غور کیا جائے تو ان الفاظوں کا بزرگان دین اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیسا منا، یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ان الفاظوں سے جن برے کاموں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، تو آدمی کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے پر ہوگا؟ پھر اگر اسی روٹین میں چلتے چلتے اسی حالت میں مر گیا تو غور کرے کہ وہ کون سے طریقے پر مر رہا ہے۔ زندگی بھر ملاوٹ کرتا رہا، جن کی احادیث میں سختی سے ممانعت کی گئی۔ ملاوٹ یعنی یہ جو مضر اشیاء ملا دینے والا معاملہ ہے ادویات میں، غذا میں، دوا میں، یہ تو اور آگے کا معاملہ چلے جائے گا۔ اگر اتنے کو ہی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ کیا کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے بازار میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک آدمی اناج بیچ رہا تھا۔ اب اناج بیچتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی کی گئی کہ اس کے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالیں۔ تو سنن ابو داؤد کی روایت ہے فادخل یدہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جب اس ڈھیر میں ڈالا تو اندر تری محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا، اوپر سے گندم بالکل یا گندم اناج جو تھے اناج تھا وہ خشک تھا اور اندرونی حصہ اس کا تر تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ اندرونی حصہ جب نکالا تو فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج بیچنے والی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصابت السما، کہ بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے میرا یہ اناج گیلا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افلا جالتہ فوق الطعام، یہ گیلے جو اندر دانے ہیں ان کو تو نے اوپر کیوں نہ کیا؟ کہ یراہ الناس، کہ لوگ اس کو بھی دیکھ لیتے کہ اوپر خشک ہیں اور اندر گیلے ہیں۔ تو اب گیلے اور خشک ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اندر جو دانہ گیلا ہے تو گیلا ہونے کی وجہ سے وہ خراب بھی ہو جائے گا، اس کا وزن تول میں زیادہ آئے گا۔ خشک دانہ اس کا معیار اور ہوگا، تری والے دانے کا معیار کچھ اور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ تنبیہ فرمائی، فرمایا لیس منا من غشا، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دھوکہ دے گا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ کھجوریں بیچنے والے افراد کو دیکھا تو مکس کھجوریں بیچ رہے تھے، اس میں اچھی کھجوریں اوپر تھیں اور نارمل جو اس سے لو لیول کی، گھٹیا لیول کی، وہ تھوڑی نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کے ڈھیر کو بھی جب ہٹایا دیکھا تو دو قسم کی کھجوریں بیچی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کھجوریں الگ کر اور یہ والی کھجوریں الگ کر، من غش فلیس منی، کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اکثر ایسا ہمارے معاشرے میں بھی یہ عام روٹین بنتی جا رہی ہے کہ اوپر دکھایا جا رہا ہوتا ہے اچھا اچھا مال، اور جب خریدار دیکھتا ہے کہ مال سارا ایسا ہی ہوگا تو جب لینے یا چاہ رہے ہوتے تو نیچے سے جب نکالا جا رہا ہوتا ہے تو نیچے سے چند دانے اوپر کے اچھے آ جاتے ہیں، ورنہ ایک پاؤ 1 کلو میں اکثر دانے وہی ہوتے ہیں کہ جب گھر پہ آدمی پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ دیکھا تو کچھ اور تھا لیکن میٹیریل کچھ اور نکل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آدمی غور کرے کہ یہ کام ہے دھوکہ دہی، جو مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان الفاظوں پر تو ایک مسلمان کو، ایسے شخص کو تو لرز جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے لیسا منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں لیسا منی، یہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک مسلمان کے لیے جھنجھوڑ دینے والے الفاظ ہیں۔ جو بھی اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں تو ایسے افراد کو غور کر لینا چاہیے۔ تو یہ مضر اشیاء تو دور کی بات ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ جو بیچنے کے لیے ہو، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دودھ بیچنے کے لیے ہو اس میں بھی پانی نہ ملاؤ۔ مضر اشیاء تو دور کی بات ہیں، پانی ملانے کی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب پانی ملا دیا جائے گا تو اس دودھ میں بظاہر آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا کتنا دودھ ملایا گیا ہے۔ اب پانی کے نام پہ برف کی پوری سل اس میں رکھ دی جاتی ہے، تو خیر عوام کے سامنے ہے، جو حدیث مبارکہ گندم والی بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ جو چیز ہے اس کو شو کر دو، جب شو کر دیا تو خریدنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا خرید۔ تو اگر برف کی پوری سل رکھی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ برف کی سیل میں جو پانی ہے وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیں یہاں ایک تو یہ کہ خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ ہے، اگر اس کو نہیں پتا اور اگر سامنے والا کہے کہ میں نے تو سامنے رکھ دیا تھا، اس کو نہیں پتا اس میرا کیا قصور ہے، تو وہ تو مطلب جب ہر آدمی کو تو ہر چیز خریدنے کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، تجربہ نہیں ہوتا، وہ ماہر تو نہیں ہوتا، تو اب وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے گا تو جس کو پتا ہے کہ یہ شے جو میں اس کو بیچ رہا ہوں، یہ شے میں یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ سستی ہے، یہ مہنگی ہے، تو وہ فرق تو کر کے بتائے گا نا گاہک کو۔ نہیں بالکل، یہ فرق کر کے بتانا ضروری ہے، یا تو بالکل عام ہو اس کے بارے میں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ پانی ملاتا ہے۔ جیسے دودھ بیچ رہے ہیں تو پتہ ہے کہ یہ دودھ میں یہ پانی والا ہی دودھ ہے، اس وقت عوام وہ بھی میں جو عرف کے مطابق جتنا پانی ملانا ہے اتنا ہی پانی ملانے اتنا ہی ملائے گا جتنا عرف میں، پانی میں دودھ نہ ملا ہوا۔ تو جتنا مطلب دودھ میں پانی ملانے کا عرف اب چل پڑا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے، لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس وقت دودھ بہت زیادہ، وہ تھیلی ہلا کر بھی آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ پانی زیادہ ہے یا دودھ کی مقدار زیادہ ہے۔ تو جتنا عرف چل پڑا ہے اور جتنا خریدار کو بھی معلوم ہے اتنی حد تک تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن معاملہ بس اوقات ہمارے ہاں پہ بعض سیزن ایسے آتے ہیں کہ مختلف روڈوں پہ، سڑکوں پہ فلاں جگہ کا خالص ترین دودھ، اب وہ دودھ بھی کیا ہوتا ہے 65 روپے کلو، جبکہ نارملی دکانوں پہ 85 روپے کلو اس وقت کراچی میں دودھ چل رہا ہے۔ اب وہ 65 روپے کلو دودھ چل رہا ہوگا، ساتھ میں ڈبل روٹی بھی فری دی جا رہی ہوگی، اور ہوگا وہ فلاں کالونی کا خالص ترین دودھ۔ اب اس طرح یہ تو دھوکہ ہے کہ ایک جگہ 85 روپے جس طرح بھی دودھ مل رہا ہے عوام کے سامنے ہے۔ سستا ملنا دھوکہ ہے، یا وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اب 85 کی جگہ پر 65 کا بیچ رہا ہے تو وہ نکلی ہی ہوگا؟ خالص کہنا، خالص۔ اب دیکھیں دودھ تو جیسا بھی ہے وہ گھر جا کے پکنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ 85 والا ہی بہتر تھا اس کے مقابلے میں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ خالص ترین دودھ، تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیے، دودھ، میڈیکل سائنس، ایسا بھی اس میں دودھ کے حوالے سے جو سٹیٹسٹکس سے لے کے شروع کرتے ہیں، وہ سٹیٹسٹکس انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نمبر آف پیشنٹ اس حوالے سے کتنے آ رہے ہیں۔ تو کم و بیش جو ڈیٹا آیا ہے، پر سال ہر سال 48 ملین کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اسپیسیفک دودھ اور دودھ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ۔ 48 ملین کیسز، اس کو آسان کریں 48 ملین کو، 48 ملین، تو مجھے بھی 48 ملین، 10 لاکھ کا 1 ملین ہے، یہ تو رف اسٹیمیٹڈ ہے۔ جو 4 کروڑ 80 لاکھ ہو گئے نا، کم و بیش جو رپورٹ ہوئے ہیں ہاسپٹل تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے صحیح۔ اس میں سے جو متاثر ہوتے ہیں کم و بیش، یہ پاکستان کی رپورٹ تو نہیں، یہ سٹینڈرڈ ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ اس میں تو یہ ان ممالک، یہ انہی ممالک ہے جن میں مطلب کہ دودھ اس طرح کا دیا جاتا ہے، یہ ان ممالک ہے جہاں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں، احتیاطیں ہوتی ہیں۔ اس کے مزید آگے ایڈ اپ کیا ہوا ہے کہ 48 ملین سے مزید پلس ہے ان کنٹریز میں جو اس وقت ابھی ڈیولپنگ ہے، مزید گرو ہونی چاہیے۔ ان ممالک میں ہر جو متاثر ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ، ہر 5 میں سے 1 بچہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بچے کی جو عمر ہوتی ہے 1 سے 4 سال ہوتی ہے۔ ایک دوسرا، ان کی جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ آتی ہیں، جیسے ایک کڈنی فیلئر، اور دوسرا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بچوں میں پہلے کڈنی فیلئر کے کیسز کم تھے، ڈائبٹک کم تھی، ہائپر ٹینشن کم تھا، یہ سارے لنکڈ ہیں ٹو بہت سارے۔ کون سے دودھ سے؟ جو جعلی دودھ ہے، نکلی دودھ؟ ایسا یہ تو بھی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک آپ کو صاف دودھ مل گیا، بالکل خالص دودھ آپ کو مل گیا، اور آپ دودھ کا بیماری سے کیوں تعلق آپ جوڑ رہے ہیں؟ اس کا تعلق ہے وہ جو پروسیسنگ ہے، دودھ نکالنا، نکالنے سے جمع ہونا، جمع ہونے سے آپ کا پینا، اس پورے پروسیس کے اندر بہت ساری بے احتیاطیاں شامل ہیں۔ اچھا، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس کا ابھی ملاوٹ پر تو اب آئی نہیں؟ ملاوٹ ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ خالص پیور دودھ ہے، جو اگر ڈائریکٹ بھینس سے لے کے قریب سے لے لیں، پھر کہیں جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو ابال بھی لیا، کسی حد تک ابال لیا، پھر آپ نے پی بھی لیا، تو اس کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں۔ ابھی ہمارے صاحب آئے، حضور آپ کا اسم گرامی؟ شاکر عمر کہتے ہیں جی۔ شاکر عمر بھائی ہیں۔ شاکر عمر بھائی یہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں جی جی۔ اور یہ ہمارے محسن بھائی کے توسط سے آج ہمارے سلسلے میں آئے ہیں کہ ہم ان سے انشاءاللہ دودھ کے بارے میں لیں گے۔ تو شاکر بھائی اب سن رہے ہیں نا یہ جو کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں جی کہ یہ نارمل دودھ کا یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ یہ مطلب بھینس سے نکالنے سے لے کر یا جانور کے نکالنے سے لے کر جو ہمارے پینے تک میں جو بے احتیاطیاں اس میں جو ہو رہی ہیں،
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بیماریاں اور کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں. جی آپ فرمائیں. ایسے اس کے اندر جیسے جس طریقے سے وہ دودھ نکالا جاتا ہے، جانور کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کیا اس کی پوزیشن ہے، وہ کس طرح نکال کے دودھ نکال کے کہاں رکھا گیا، کس برتن میں سٹور کیا گیا، وہ برتن پہ کتنی جگہ ٹریول کیا گیا، پھر وہ برتن کس برتن میں ڈالا برتن میں گیا، وہ کتنی دفعہ صاف ہوا، یہ سارے کیریئر سٹیٹ کہلاتے ہیں. اور اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہاتھ اندر ڈالا تھا وہ ہاتھ کتنا نہیں، وہ تو نکالنے کے وقت جو ہاتھ استعمال ہوا، عمومی طور پہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جیسے کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن کرنے سے پہلے اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے اور پورے یوٹینسل جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیریلائزڈ ہوتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ کسی کا کھلے میں جا کے آپ آپریشن کر دیں تو نمبر آف جراثیم کتنے ایکسپوجر ہو جائے گا آپ کی باڈی کو. تو سیم لائک کہ اگر آپ نے ایک چیز وڈرا کی ہے، نکالی ہے، آپ کے ہاتھ صاف نہیں، جس جگہ سے نکل رہا ہے وہ جگہ خراب، اس جگہ پہ کوئی گند موجود لگی ہوئی، وہ بھی دودھ کے اندر شامل ہو گئی، وہ پھر اس کو چھان لیا گیا، چھاننے کے بعد یہ خالص ابھی پی رہے ہیں آپ، ابھی اس میں کچھ آپ نے ایڈ اپ نہیں کیا. ایڈ اپ جو ہونے والی چیزیں ان کی اپنی میں آؤں گا، ابھی پوری رپورٹ تیار ہے، ابھی یہ ان سے تصدیق لے لیتے ہیں. جی حضور، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو بالکل خالص دودھ، کوئی ظاہری سی بات ہے، خالص دودھ جو نکلا اس کے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں پورے ملک میں کہیں بھی سپلائی کولڈ چین نہیں ہے جو کہ بین الاقوامی دنیا میں رائج ہے. دودھ ہمارا مشینوں نے نہیں نکالنا، گوالوں نے نکالنا ہے. اس سے پہلے ہاتھ آپ دھو سکتے جی ہیں، جی دھوتے ہیں، کر سکتے ہیں، گلوز پہن سکتے ہیں. وہ دیکھیں نا، جتنی بھی ہائیجینک وہ اس کے اندر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں فارمرز کہ وہ پوری کریں اور دودھ صاف ستھرا شہر کو ترسیل کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو جیسا دودھ ملتا ہے ایسا پورے ملک میں کہیں دودھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم سے مڈل مین ایسوسی ایشن دودھ اٹھاتی ہے، وہ دودھ پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے کریم کے حوالے سے کہ جی 7% یا 6% سے 7% فیٹ کا دودھ ہمیں دیا جائے. تو یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ ان کے لیے شاید بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی احتیاطیں نہیں ہیں. ابھی تو اسٹینڈرڈ ڈیٹا موجود ہے کہ اگر آپ نے دودھ لے لیا، لینے کے بعد اس میں تو جراثیم مکسڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو ساری بات ہو رہی ہے ان جراثیم کے لیول کے اوپر. ابھی آپ ملاوٹ کر رہے ہیں اس پانی، وہ جو پانی مکس اپ ہو رہا ہے وہ تو ابھی تو اس کی باری نہیں آئی ہے نا. ہم چلتے ہیں آگے، کال لے لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کال لے لیں حضور. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد اتاری ہے، اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سالی معاشرہ اور جس کا موضوع ہے کہ ملاوٹ، نگران شورا سے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دودھ کی دکان پر کام کرتا ہے، مطلب کہ وہ دودھ بیچتا ہے، تو اگر اس کو کہے کہ اس میں ملاوٹ نہ کرو تو وہ کہے کہ یہ پیچھے سے ملاوٹ ہو کے آتا ہے، گناہ ان کو ہے، مجھے اس چیز کا گناہ نہیں ہے، تو کیا اس بیچنے والے کو اس چیز کا گناہ ہے یا یہ اس پر حرام ہے یا کیا ہے؟ آپ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا فرمائیں گے آپ مفتی صاحب؟ دیکھیں، اس میں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ملاتے، پیچھے سے ملا ہوا آ رہا ہے، تو ان کے ٹب میں جو دودھ موجود ہے یہ بتا رہے ہیں بھائی اسی کنڈیشن میں ہمارے پاس دودھ آیا، ہم اسی کنڈیشن میں اس کو فریز کر لیتے ہیں، یہی ہم نکال کے بیچ رہے ہیں. تو اگر ملاوٹ ہے تو پیچھے سے ہے. اس وقت آپ کو جو میں بیچ رہا ہوں تو وہ ملاوٹ کے بغیر ہے، یعنی میں نے نہیں ملایا، تو خریدار کے سامنے وہ دودھ موجود ہے. تو شرعی حوالے سے اس کا دودھ خریدنا، اس کا بیچنا یہ تو جائز ہے. ہاں، اگر جیسے 10 بالٹیاں دودھ کی آئی ہیں اور 1 بالٹی اس نے ملا دی ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہو کہ پیچھے سے آیا تھا میں نے نہیں ملائی، تو یہ دھوکہ ہے، اور یہ من غشنا فلیس منا کے تحت یہ داخل ہوگا کہ یہ دھوکہ دے کر بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا. تو دھوکہ اور کس چیز کا نام ہے کہ 10 بالٹیوں میں 1 بالٹی یہ بھی دودھ میں پانی ملانے کے بعد یہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں ملایا. تو ہاں، اگر جیسا ایز پر کنڈیشن جس طرح اس کے بعد دودھ آیا ہے اسی انداز میں یہ دودھ آگے بیچ رہا ہے اور اپنی طرف سے کچھ بھی ملاتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اس کو جس انداز میں ملا یا آگے عوام کو اسی طرح پیش کر رہا ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی دودھ کو دیکھ رہا ہے کہ دودھ کس کنڈیشن میں ہے اور وہ اس پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر سلمان، یہ آپ نے جو ایک بات بتائی، انہوں نے تو اپنا ایک اسٹینڈرڈ بتایا کہ ہم اس طرح ہمارے پاس ایک نظام ہے، اس طرح ایک بورڈ ہے، اس طرح چیک اینڈ بیلنس کا ہے، اور جو جراثیم سے بچانے کے جو اصول ہیں ہم اس کو کسی حد تک نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ہم مطلب کہ دودھ کو پراپرلی اور کریم وغیرہ جو بھی ایک انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ بیان کیا اس کو ہے. آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے
کہ آپ نے جو اس وقت جو چیزیں بیان کی ہیں، اب چونکہ ایک مثال دیتا ہوں، اب ایک چیز آئی صاف ستھری رہی ہے اور اس کو مطلب کہ کئی چیزوں سے بچا لیا گیا، تو وہاں تو کوشچن اتنا کھڑا ہی نہیں ہوتا نا. وہاں بتائے کہ ہم تو یہاں صحت پر بات کر رہے ہیں کہ جو وہ چیزیں جو صحت کو نقصان دیں گی. ایک چیز ہے کہ جو صحت کو نقصان نہیں دے رہی، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروسیجر پورا کیا، لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں اگر مثال کے طور پر اسی طرح بغیر ملاوٹ کا مگر غیر محتاط انداز میں اور اس طرح مطلب اپنے اندر کچھ امراض یا بیماریاں جراثیم لیا ہوا دودھ اگر ہمارے گھر میں آتا ہے، تو اب اس وقت جو فیملیز دیکھ رہی ہیں، ارے سب تو دودھ نہیں بیچتے نا بھائی، جتنے فیملیز اس وقت دیکھ سن رہی ہوں گی، اب تو یہ کہ ایک تو ان کی طرف سے ایک سافٹ کارنر آ گیا کہ نہیں بھائی بالکل ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے تو ایسا کر دیا کہ کوئی بچہ دودھ ہی نہیں پیے گا، ٹھیک ہے. اور ایک طرف آپ لا اب ایسا اگر مثال کے طور پر آتا، اب ہم بیچ کی صورت میں نکالتا ہوں کہ اب کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی ساری احتیاطیوں سے آیا ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ بے احتیاطیاں کر کے دودھ گھر میں آیا ہے، کیونکہ دودھ کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، اس کی شکل صورت بھی اتنی تبدیل نہیں ہو جاتی، یہ تقریباً ایسا ہی آتا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے نہ. گھر میں مطلب کہ 25-25 سال سے عورتوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دودھ صحیح ہے یہ دودھ غلط ہے، اتنا مطلب کہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. تو اب آپ بتائیے کہ اگر اس طرح کا کوئی مطلب کہ مثال کے طور پر اگر یہ دودھ جو بھی دودھ گھر میں آیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دودھ ہمیں نقصان، ابھی ملاوٹ نہیں ہے، یہ دودھ ہمیں نقصان نہ دے، صحیح، اور دودھ کے جو اصولی جو ایک طبی فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں، تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ صاحب اس کے لیے ایک پروسیس کہلایا جاتا ہے پیسچورائزیشن. ابھی پیسچورائزیشن کا ایک پورا پروسیس ہے جو کہ آپ گھر کے اندر کی گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. نہیں لگی ہوئی. ہاں، یہ تو یہ پورا پروسیس اس لیے یہ آیا عمل میں کیونکہ جو بھی دودھ ڈرین ہوتا ہے جو نکلتا ہے وہ جراثیم سے بالکل ہی پاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، کیریئر سٹیٹ ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. ایک سیکنڈ، اب یہ پیسچورائزیشن کا جو پروسیس ہے 1862 کے اندر ایجاد ہوا، اس کے بعد یہ چلنا شروع ہوا. اور سمپل پروسیس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی دودھ گھر میں آ چکا ہے اس کو 30 منٹ تک آپ نے اس کو گرم ہوتے رہنا ہے. 30 منٹ تک آپ اس کو 30 منٹ گرم کرنا یا اس کے ابلنے کا انتظار کرنا. یہ ماشاءاللہ آج ہمارے قادری کابینات باب الاسلام سندھ سے آئے ہوئے عاشقان رسول اس وقت الحمدللہ میلاد حال میں جمع ہیں. ماشاءاللہ بلی کری آیا. یہ ہمارے باب الاسلام سندھ کے ہزاروں عاشقان رسول، یہ جمعہ ہفتہ اتوار ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ یہ ہمارے مثالی معاشرے میں بھی شامل ہیں، شریک ہیں. اور انشاءاللہ میں ابھی سلسلے سے فارغ ہو کر پھر انہی کے پاس حاضری دینی ہے، اور انشاءاللہ ان کے پاس جب حاضری ہو جائے گی تو ان کی حاضری کے بعد انشاءاللہ میری حاضری کے بعد انشاءاللہ امیر سنت کی بھی جلوہ گری ہوگی انشاءاللہ. ہاں آج رات انشاءاللہ امیر سنت سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو چلیں یہ ہمارے قادری کابینات کے عاشقان رسول کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں. اللہ کریم آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. اب چونکہ ہمارے پاس آج جو سلسلہ ہے اس کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیچھے ہی وہ ذہنی آزمائش اور ہمارے سامنے ذہنی آزمائش کا سیٹ ہے، اور اس سیٹ پر ہم یہاں سلسلہ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے سیٹ پر ذہنی آزمائش سلسلے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ مجھے پھر اس کو سمیٹنا بھی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. ایسا میں یہ عرض کر رہا تھا، دودھ کی کوئی سی بھی قسم ہو، بھلے وہ خالص دودھ ہو یا بھلے ملاوٹ والا ہو، تو گھر کے اندر کم از کم اس کو 30 منٹ تک آپ نے اس کو بوائل کر کے رکھنا. یہ میں بول دوں؟ بالکل ایسا، اس کو بول دوں پروسیس ہے پیسچورائزیشن کا. ٹھیک ہے. اب یہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 منٹ تک آدھا گھنٹہ اس کو گرم کرنا ہے. اس کا ایک خاص ٹیمپریچر تک، مطلب خاص ٹیمپریچر اور چولہے کا رکھ کر اس کو چھوڑ دیں. جی ایکسپیرینس لے لیں کہ یہ دودھ اتنی دیر میں ابل جائے گا. اس کے ابلنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے کیا تھا، دودھ ابلا اور ایک آواز آتی بند کرو بند کرو بند کرو چولہا بند کرو، دودھ باہر نکل جائے گا. بیسک چیز یہ ابالتے کیوں ہیں؟ یہ تو ابالنے والے بتائیں. اوپر لانے کے لیے نہیں ابالنے کا کنسیپٹ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. اس کا ایسا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ پاسچرائز، دیکھیں ہر گھر میں پاسچرائزیشن پلانٹ تو لگایا نہیں جا سکتا. میں میری بات پوری ہونے دیں. بات یہ ہے میں بھینس کالونی میں پیدا ہو کے جوان ہوا ہوں. جیسے کہ آپ نے پہلے عرض کیا کہ ایسے ایسے بے احتیاطی، ماشاءاللہ میری صحت دیکھیں، میرے بھائی کی صحت دیکھیں، الحمدللہ ہم سب صحیح ہیں. اور زیادہ تر دودھ تو آپ ہی لوگوں کے یہاں نکلتا ہے نا، ہمارے آتا کہ وہ سب اسی سے پیمانے سے گزر کے آتا ہے جی، جس کا انہوں نے ذکر کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ گرم جیسی خاتون خانہ کریں گی اسے 3 ابال دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں.
خواہ وہ 10 منٹ میں گرم ہو، خواہ وہ 15 میں ہو، آدھے گھنٹے کا کوئی فارمولا آپ کے پاس نہیں ایسا نہیں ہے. وہ تھوڑا دودھ ہوگا تو جلدی گرم ہو جائے گا، زیادہ ہوگا ہلکی آنچ پہ کرے. ٹھنڈا دودھ تیز آنچ پہ کریں گے وہ نیچے پتیلے میں لگ جائے گا. صحیح. تو وہ ہلکی آنچ پہ اس میں ہلکا ہلکا چمچ لگائیں تاکہ وہ نیچے لگے نا. یہ مدنی کلینک نہیں ہے. نہیں میں اس کا یہ لاجک دے دیتا ہوں. سامنے عبد الخلیل بھائی حکمت والے. کہ اصل میں جی بات یہ، میں ایک فارمر ہوں اور میں الحمدللہ ایک ڈیری فارمر کا ہی بیٹا ہوں. میری ایکسپرٹیز کو کوئی بھی نہیں چیلنج کر سکتا اس معاملے کے اندر. تو ماشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کی اس سے بھی ماشاءاللہ ان کی تعلیمات اپنی جگہ پہ ہیں، پر میری کیونکہ میں پریکٹیکل ہوں ان چیزوں کے اندر تو میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ دودھ گھر میں آئے جی اس کو 3 دفعہ ابالا جائے، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی مقصد نہیں، ابال آیا، ابال آ گیا، تھوڑا سا ہلکا کیا چولہے کو، پھر چلا گیا دودھ نیچے چلا جائے. جی پھر ہلکا سا تیز کیا ابال آیا، پھر ہلکا سا تیز کیا ابال آیا، اسے پھر بند کر دیں چولہے. کیوں کریں ہم ایسا؟ اس کے اندر بیکٹیریاز. اچھا اب یہ بتائیں کہ بالکل جانور سے دودھ نکلا جی اور پورے وہ دودھ جو نکلا وہ ہم پی جائیں تو کیا یہ صحت مند ہوتا ہے؟ دیکھیں جی فوری طور پہ نکلنے کے بعد پینا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریاز گروتھ نہیں کر رہے ہوتے، پر دودھ جیسے ہی نکلتا ہے کیونکہ ہمارے پاس سپلائی کولڈ چین برقرار رکھنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جب اسے ہم نکالیں گے تو ٹنکیوں میں ڈالیں گے، ٹنکیوں سے ٹپ میں منتقل کریں. اچھا اب ٹو بی آنےسٹ، جی شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں، میں آپ کے کام کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا، جی ٹھیک ہے؟ اب جنرل پروسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں، جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کرتے ہیں. اور جنرل پوائنٹ آف ویو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت کم و بیش 60 سے 65 لاکھ کے آس پاس دودھ دینے والے جانور ہیں، جو میری ایک رپورٹ جو شائع ہوئی ہے. اور یہ تقریباً سمجھیے کہ 63 لاکھ یہاں لکھے جانور ہیں کہ جن سے دودھ دیا جاتا ہے. اور دودھ لینے والے ملک میں دودھ دینے والے 63 لاکھ جانور ہیں. یہ ایک رپورٹ ہے جس سے یہ جانور 35 سے 40 ارب لیٹر دودھ دیتے ہیں. جی آپ کا فارم ہے یا آپ جو کام کرتے ہیں، آپ کتنا لیٹر دودھ نکال لیتے ہوں گے؟ مطلب 100 لیٹر، 200 لیٹر، 500 لیٹر، 2000 لیٹر، 10,000 لیٹر، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل. لیکن رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں 35 سے 40 ارب لیٹر دودھ، یہ 63,000 یا 65,000 یا جو بھی واٹ ایور فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. رپورٹ ہے. میرے پاس تو ایک رپورٹ ہے جو انٹرنیٹ سے آپ بھی نکال سکتے ہیں، میں بھی نکال سکتا ہوں. اس رپورٹ میں جو کمی بیشی ہو سکتی ہے، فگر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ ظاہر بات ہے یہ میرے اوپر نہیں ہوگا. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن وہ میں دے رہا ہوں، کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، پوری کی پوری بھی صحیح ہو سکتی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو دودھ کا جو ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر اسپیشلی، میں شہر کا نام آپ نہیں لیں گے کیونکہ جب آپ شہر کا نام لیں گے تو ڈیفینیٹ ہم کسی کو ایڈریس کریں گے، وہ شہر میں 1 یا 2 ہی 4 آدمی ہوں گے. اب جنرل بات کرتے ہیں تو اس طرح جو دودھ نکال کر دکانوں تک لایا جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دودھ کے لانے میں عام آدمی ہو یا غیر عام آدمی ہو، یہ کام فیملی بزنس ہو یا نیا بزنس کر رہا ہو، کیا اس دودھ کے لانے میں کوئی بے احتیاطیاں نہیں کی جاتی؟ ضرور ہوتی ہیں جی. دیکھیں جب تک گورنمنٹ آف پاکستان سپلائی کولڈ چین قائم نہیں کرے گی، فارمرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوگا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جب تک ترسیل نہیں ہوگی. مطلب دیکھیں میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ بات کر رہا ہوں آدمی کے اپنے صحیح و غلط ہونے پر، آدمی کے اپنے صحیح و غلط ہونے پر. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ملاوٹ کی، تو جب ہم ملاوٹ کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آٹے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، چاول میں ملاوٹ ہو رہی ہے، مسالے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دنیا کی اتنی اشیاء جن میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں. پاکستان دودھ کی پروڈکشن میں تقریباً دنیا کا 5واں ملک ہے جس میں دودھ کی اتنی پروڈکشن پائی جاتی ہے. اور اس کے باوجود بھی ملک کے اندر دودھ ایک ایشو بنا ہوا ہے، ملک ایک ایشو بنا ہوا ہے. اچھا پھر یہ کہ جو ویڈیوز ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو مجھ تک پہنچی تو وہ بھی تو دودھ بنانے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی تو یہی لوگ ہیں نا. کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر سلمان؟ ایسے ہی اسٹیٹسٹک تو یہی ہے. تو یہ جو ریئلٹی آ رہی ہے وہ تو یہی ہے نا. تو کیا یہ جو چیزیں ہیں جس طرح یہ آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کمپیریزن کیسے کریں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 ابال کر کے آپ دودھ کو یوں کر دیں تو یہ ہو جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو 30 منٹ تک آپ اس کو ابالیں. تو ہمارے جو ناظرین کنفیوز ہوئے، ڈیفینیٹلی کنفیوز ہوئے. تو آپ اس کا کوئی مڈل وے دیں گے؟
ایسا مڈل وے اس کا یہ ہے کہ ہیٹ کرنے کا مقصد بیسکلی کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہیٹ ہوگا، جراثیم جتنے بھی ہوں گے وہ مرنے کا زیادہ تر چانسز ہے. اب بھلے آپ اس کو 25 منٹ کر لیں یا 30 منٹ کر لیں، وہ جو بھی ٹائم رہے، لیکن ایٹ لیسٹ 30 منٹ کا ڈیوریشن وہ ہے کہ ایک اپروپریٹ ٹیمپریچر تک یہ دودھ کا جو ٹیمپریچر ہوگا ہیٹ ہونے تک وہاں تک جائے گا. اس ٹیمپریچر پہ جراثیم مرنا شروع ہوں گے. اگر اس کو ڈالا 1 بوائل 2 بوائل، یہ بھی جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی صحیح پروسیجر ہے. اگر 3 بوائل بھی آپ کریں گے تو کم و بیش 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے اگر طریقے سے کریں گے تو. اور اگر جیسے آپ نے دودھ رکھا فوراً بوائل کر دیا، بوائل کرنے کے بعد استعمال کر، تیز آنچ کا منع کر رہے ہیں، ہلکی آنچ پہ آپ بھلے کر رہے ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کوانٹٹی پر ہے نا. اب 1 پاؤ دودھ تو وہ ہلکی آنچ پہ آپ اس کو ایکسپوز کر دیں کہ ہلکی ٹیمپریچر پہ ریز ہوتا رہے گا سلو سلو، وہ پھر صحت کے لیے اچھا بھی ہے نا. سب یہ تو تھوڑا سا ایک نارمل یوں لے لیں، ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر، ایک پروفیشنلی پوائنٹ آف ویو پر، دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے دودھ کو اس قدر گرم کر لینا ہے جو یہ بتا رہے ہیں، اس کے کوئی ایوریج نکال لیں، ایوریج نکال لیں 20 سے 25 منٹ. اور اس پر مطلب کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے دودھ کو یہ مختلف جراثیم سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے. کالز دیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب سے عرض ہے کہ جو لوگ بھینس وغیرہ والے ہیں، دودھ جو ملاوٹ، یہ بھینس کو انجیکشن لگا کر دودھ نکالتے ہیں بھینس کا، یہ جو انجیکشن لگاتے ہیں اس میں مضر نہیں ہے، یعنی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ، اس کا جواب عنایت فرما دیں. میں ذاکر اتاری نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے شہر میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جانور کو انجیکشن لگا کر کے دودھ نکالتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جانور پہ کوئی ظلم وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. میں محمد فاروق قادری بول رہا ہوں میرپور خاص سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھینسوں کو جو دودھ نکالتے ہیں انجیکشن لگا کے، یہ کینسر کی بیماری پھیل رہی ہے، اور ہم نے پاکستان میں سنا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو بند کر دیا، اس کے باوجود بھی یہ لگاتے ہیں باڑے والے بھینسوں کو، مطلب کہ انجیکشن اور دودھ لیتے ہیں یہ، اور اس سے کینسر پھیل رہا ہے. جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی جو ہے مطلب کہ ان کو ہدایت کی جائے جیسے مدنی چینل پر. جی ڈاکٹر سلمان، یہ انجیکشن ہے کیا؟ کہانی کیا اس کی؟ ایسے اس کو جو انجیکشن ہے بیسکلی RBGH کہلاتا ہے. بیسکلی ریکمبیننٹ جینیٹکلی انجینئرڈ ہارمون ہے جو کہ اس کو ہارمون کے انجیکشن کہلاتا ہے. ہارمون کا انجیکشن ہی ہے. اس کو لگایا جاتا ہے. اگر ایک جانور اگر 5 کلو دودھ دے رہا ہے، اس کے لگانے کے بعد وہ پروڈکشن انکریز ہو سکتی ہے 8 سے 10 کلو تک ایک. اچھا اب یہ جو ہارمون ہے جب جانور کے لگ جاتا ہے تو اس ہارمون کے اثرات، کچھ اثرات دودھ میں بھی آتے ہیں، اور دودھ میں آنے کے بعد اس کا لنکڈ ہوتا ہے. تو کچھ کینسرز ہیں جیسے غدود کا کینسر ہے، بڑی آنتوں کا کینسر ہے، اس کا ایسوسیشن اس سے مل رہی ہے آج کل. ایک دوسرا اور جو ہارمون ہے اس کے لگانے سے جو انسان پہ تو ڈیٹا اسٹیٹسٹک جو بتا رہے ہیں اثرات ہیں کینسر کی مد میں، لیکن جو لگانے والے ہیں یہ جتنے جانوروں کے اوپر لگا رہے ہیں ان پہ جانوروں کے اوپر بہت زیادہ نقصان ہے. ایک اسٹڈی پبلش ہوئی 2016 کے اندر، ایک فارمر تھا، اس کے 5000 کم و بیش 5000 اس کے جانور تھے، تو وہ لگا رہے تھے انجیکشن. وہ انجیکشن اس زمانے میں کاسٹ کر رہا تھا 320 روپے. پھر یہ جب انجیکشن بین ہوا تو بین ہونے کے بعد اس کی کاسٹنگ چلی گئی 1000 روپے. تو 5000 جانور کے اوپر وہ 1000 کا انجیکشن لگائے گا تو کاسٹنگ دودھ کی پروڈکشن کی کاسٹ آبویسلی وہ بھی انکریز ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے 2 سے 3 سال میں اس کے 5000 میں سے 1000 جانور صرف زندہ بچے، باقی جانور اس کے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو چکے. تو کیا یہ انجیکشن جانور کی ہیلتھ کو بھی نقصان دیتا ہے؟ جانور کی ہیلتھ کو نقصان دیتا ہے گا بالکل. اور اس کا جو اثر ہوتا ہے کہ ملک پروڈکشن انکریز بیسکلی نہیں کرتا، جتنا موجود ہے ملک اس کو لیٹ ڈاؤن کروا دیتا ہے، نکلوا دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی غذا ڈائٹ وغیرہ اس حساب سے مینٹین نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے جانوروں کے لیے خطرناک ہے اور جو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے خطرناک ہے. جو لگا رہے ہوتے ہیں ہاں ان کے لیے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا لگانا کس طرح. یہ ہے جی حاجی صاحب، میں انجیکشن کا عرض کروں گا کہ جانوروں میں 2 قسم کے انجیکشن استعمال کیے جاتے ہیں. ایک RBST، دوسرا آکسیٹوسن. ایک اسٹیرائڈ ہے، ایک گروتھ ہارمون ہے. RBST 2 مختلف کمپنیز امپورٹ کرتی ہیں جن پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 تاریخ کو پابندی لگا دی ہے، اور اس کے بعد 6 تاریخ سے اب تک
بھینس کالونی اور کراچی کے مضافات کی جو پروڈکشن ہے، ملک پروڈکشن، وہ 30% تک ایک دم نیچے دھڑام سے گری آ کے. تو ظاہری سی بات ہے اس کے کوئی نقصانات ہوں گے، تو انہوں نے پابندی لگائی. اس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، اس پہ ہم کوئی بات کر نہیں سکیں گے. کنڈیمپٹ آف کورٹ. کال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل اتاری. ہمارے معاشرے میں ملاوٹ کرنے والے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں. کوئی دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی دہی میں، کوئی گھی میں، کوئی آٹے میں. جب ان ملاوٹ بھری اشیاء کو استعمال کر کے ہم صحت سے ناساز ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کا رخ کرنا پڑتا ہے. ایسے میں اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہاں ڈاکٹر کی سیٹ پہ ہم ایک ڈاکٹر کو نہیں بلکہ ڈاکو کو پاتے ہیں، کیونکہ ان کے کلینک میں جیلی میڈیسن، ملاوٹ والی میڈیسن، انجیکشن جیلی، سب چیزیں ان کی تقریباً جیلی ہوتی ہیں. اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کی بات نہیں کرتا. ایک عام ڈاکو وہ لوٹتا ہے جو ہماری جیب میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر انکل ڈاکو وہ لوٹ لیتے ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. ایسے میں نگران شورا آپ بتائیں جائیں تو جائیں کہاں؟ ہاں مگر مدینے میں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں. آمین. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بڑے نہیں، اصل میں یہ جو بھی کال آئی ہے نا، اس کال کا تعلق جنرل میں اگر میں لوں تو یہ شاید لاکھوں لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ یہ کال نمائندگی کرے. دیکھیں ہر کوئی تو کال ہمیں کرنے سے رہا، نہ ہر کسی کی کال ملتی ہے، نہ ہر کسی کی کال آن ایئر ہوتی ہے. یہ جو جن کی ابھی کال تھی کہ ایک وہی جو میں نے ابتدا جو کی تھی نا وہ یہی تھی. میں نے ابتدا یہی کی تھی کہ جعلی چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں، مضر صحت، نقصان جو صحت کو نقصان دے رہی ہوتی، یہ چیزیں کھا کر جب بندہ بیمار ہو گیا، اب بیمار ہو کر جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو آپ نے اس میں ایک اضافہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بھی جعلی ہے، ایک تو اشیاء جعلی، غذا جعلی، اور اب اگر پتہ چلے گا ڈاکٹر بھی جعلی، کیونکہ عطائی ڈاکٹر بھی ہیں، اس کا تو یہ ڈاکٹر صاحب انکار نہیں کریں گے، ان کی بھی پکڑ دھکڑ ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں. تو ورنہ جو واقعی ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، جو شریعت اور ملکی طور پہ جو بالکل ویریفائی کرتے ہیں، اور تو ان کا تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں ذکر کر بھی نہیں رہے. لیکن اس طرح عطائی ڈاکٹر بھی ہیں، یہ عطائی ڈاکٹر کہلاتے ہیں، جعلی ڈاکٹر، جو بالکل وہ ان کو کوئی مطلب کہ وہ ڈاکٹر، مطلب یہ میں ان ڈاکٹروں کا کہہ رہا ہوں جنہیں نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ ملکی قانون اجازت دیتا ہے. اب جعلی دوائیں کھا کر جس ڈاکٹر کے پاس گئے وہ بھی جعلی، وہ جعلی ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کے دی وہ بھی جعلی. تو یہ سارا پروسیجر، اب جعلی چیزیں کھا کر جو بیماری ہوئی وہ خالص، بیماری جعلی نہیں ہے، بیماری خالص ہے. اچھا بیماری خالص بھی ایک بات ہوگا، بیماری نہیں ہے تب بھی بیماری نکال دی کیونکہ لیبورٹری جعلی، یہ بھی پرابلم ہے. ہاں جو بلڈ نکالا وہ بلڈ تو میرا وہی تھا جو بلڈ نکلا، اب جو رپورٹ نکلی وہ رپورٹ جعلی، رپورٹ لے کر جو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر جعلی، ڈاکٹر نے جو دوائی دی تو دوائی جعلی. اب یہ ہے کہ دوائی جعلی کھائی تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. دیکھیے ہے تو پرابلم، اس کا تو کوئی مطلب کون انکار کرے گا، ہے پرابلم. اور اب اس کا حل جو ہے نا وہ جو آپ فرما رہے نا، وہ میں تو یہی کروں گا کہ وہ ایک تو عوامی اگر میں حل، انفرادی اور ایک مطلب انڈیویجل جو حل ہے وہ ہے ہر ایک کے دل میں خوف خدا کا پیدا ہونا، نمبر ایک. دوسرا جب خوف خدا پیدا ہونے کا بات کہیں گے، ڈیفینیٹ جو ڈپارٹمنٹ اور ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ان چیزوں کو پکڑنا ہے اور لوگوں کو مطلب کہ ایک اچھی اور عمدہ چیزیں مہیا کرنا ہے، اور انہیں پکڑ کر جو غلط کر رہے ہیں انہیں پکڑ کر انہیں قرار واقعی سزا ملے اور لوگوں کو ایک سمجھے کہ ایک سکون کا سانس لینے کا موقع ملے. تو اب یہ کہ یہ رشوتیں لے لیتے ہیں، جب یہ رشوتیں لے لیتے ہیں اور رشوتیں لے کر پھر یہ اس کو الاؤ کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو وہ فیکٹری الاؤ کر دیتے ہیں، پروڈکشن الاؤ کر دیتے ہیں، اور اگر جعلی پروڈکٹ ہو تو اس کو اوریجنل کر کے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی پکڑ لیا جائے تو پھر اس کو رشوتیں لے کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو اگلا کام کرنے کا الاؤ کر دیتے ہیں. اور تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بعض رشوت خور لوگوں کے یہاں اگر اس طرح کا چیز ہو تو ان کے لیے تو یہ بزنس لاتے ہیں نا، کہ جتنی ہمارے کرپشن زیادہ ہوگی اتنا ہمارا بزنس بڑھے گا،
کیونکہ ہم کرپٹڈ لوگوں کو جب پکڑیں گے تو کرپٹڈ لوگ ہمیں رشوتیں دیں گے، کرپٹڈ لوگ ہمیں باطل طریقے سے مال لیں گے، تو ہمارے تو اس میں اضافہ ہوگا. تو اب ہے تو بڑا پرابلم. ہاں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ درد بھری کال تھی. جی جی بالکل. اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ خوف خدا جس کے دل میں ہوگا وہی ان سب چیزوں پہ غور کرے گا. اکثر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت پیش ہونے کا خوف وہ مطلب نظر نہیں آ رہا. ابھی مجھے یہ اس نے پوچھا نا، یہ لگا ہوتا ہے نا کان میں کہ یہ چائے میں دودھ، تو میں آنر کہتا ہوں کہ اس میں اس پر چائے میں دودھ نہیں ہے. میں تو بغیر دودھ کی چائے پی رہا ہوں. لیکن سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس آنے والے ہر دودھ کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ دودھ ملاوٹ والا، یہ دودھ جعلی ہے، یہ دودھ بیماری والا. سیدھی سی بات یہ ہے، جب تک کہ اس کے ہونے کا ہمیں مجھے سلسلہ کنفرم نہ ہو جائے. نہیں یہ اس کو حسن اتفاق کہہ لے آؤں. یہ سمجھے ایک چٹکلا بننا تھا تو بن گیا ہے یہ. جی آپ مفتی صاحب کچھ فرما رہے تھے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب بندے کو ہر وقت پیش نظر رہے اور یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور آدمی کو ملاوٹ کرتے کرتے بھی روک سکتا ہے، جال سازی کرنے سے بھی یہ خوف، یہ تصور روکے گا. اب یہ خوف جو ہے نا وہ دل میں رہتا نہیں ہے، مال کی محبت غالب آ جاتی ہے اور چند 100 روپے زیادہ کما لوں. آخرت کا معاملہ عام طور پہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا، بعض تو یوں بالکل جری ہوتے ہیں، بعض یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم نوازی پہ اتنا مطلب وہ مچلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. 70 ماؤں سے زیادہ تو محبت کرتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو لیکن یاد رکھیں کہ جب دھوکہ دیا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واضح طور پہ فرما رہے ہیں لیس منا من غشنا یا من غش فلیس منا، تو اتنے سخت الفاظ، اب اس پہ پھر آدمی یہ ایک رحمت بھری ڈھارس پھر بھی بن رہا ہے. فرمان عبرت نشان ہے، یہ عبرت والے الکلمات ہیں اور یہ اس طرح کے کلمات کا اثر آدمی کے ایمان پر بھی پڑتا ہے. تو اس لیے آدمی خوف زدہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر اب تک جتنا بھی اس طرح ملاوٹ، جال سازی، دھوکے بازی کا معاملہ کرتا رہا ہے ان سب چیزوں پہ توبہ کریں، اور جن لوگوں کو دھوکہ دیا ہے جس کی وجہ سے اگر اس کے اوپر شرعی حوالے سے ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے تو ان سے رجوع کرے اور ان سے کلیئر کرے معاملہ. تو یہ ضروری ہے. اور بس کمی خوف خدا کی، شرم نبی کی، یہ بہرحال کمی ہے جس کی وجہ سے اسلام و دین کو سمجھا نہیں ہے. مال کی محبت ہے اور ہوس ہے مال کی، اور بس یہ کہ لوگوں کو مارو پیٹو، نقصان پہنچاؤ، کچھ بھی کرو، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے. اور یہ خوف بھی نکلتا جیسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے قیامت کے روز کیا جواب دیں گے. یعنی میں یہ ساری ملاوٹیں کرنے والے، خواہ آپ چینی میں ملاوٹ کرتے ہیں، آٹے میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، یا کسی اور اس طرح کی اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ جو ملاوٹیں کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، پھر دھوکہ دینا، پھر ناپ تول میں ملاوٹ کرنا کہ جناب وہ تول میں بھی فرق پڑے گا کہ خالص دودھ تول کے دیں گے، یہ اتنا پانی ملا کر دیں گے تو اتنا، تو اس کے تول کا فرق پڑنا سب الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. یعنی اس کا جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اس آیت مبارکہ میں مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کیا اختیار استعمال کر سکتے ہیں اس مال میں. ٹھیک ہے. باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے. یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا،
قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بھیج کر ڈرا کر مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ آپ کو وہ کون سی، مجھے یہ سمجھ نہیں پڑتی، وہ کون سی دھن سوار ہے کہ آپ اناج بیچ رہے ہیں، آپ اتنی چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ اس میں ملاوٹیں کر رہے ہیں اور ایسی شاطر طریقے سے آپ ملاوٹیں کر رہے ہیں آپ سب کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب مطلب کہ جب آپ کو چھاپے پڑتے ہیں تو آپ رشوتیں دے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عجیب ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی دعائیں قبول ہوں گی۔ مستجاب الدعوات جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو حرام مال کی جو نحوست ہے نا، یہ تو باہر، پھر جس باطل طریقے سے مال کھایا، ملاوٹ کے طریقے سے مال کھایا، تو یہ جو کیا اور بھی یہ ماشاءاللہ ہمارے یہ بھی عبد الجبار بھائی بھی آ گئے، یہ بھی دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، حنیف سعیدی صاحب آ گئے، یہ بھی دودھ کا کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ دونوں سے بھی کچھ رائے لوں۔ میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ ایک رپورٹ میرے پاس جو آئی ہے اس رپورٹ کو میں پڑھتا ہوں۔ وہ رپورٹ ایک مطلب کہ شائع کی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے اوپر جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس میں واللہ عالم کمی بیشی ہو یا نہ ہو، مگر میں تھوڑا سا یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مضر سے تو جعلی دودھ بنانے کے حوالے سے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں 4 قسمیں دستیاب ہیں دودھ کی۔ ایک قسم وہ ہے جو لوز ملک، کھلا، جو گوالوں کے ذریعے جو نکالتے ہیں، اپنے اصطلاح میں فریش ملک کہتے ہیں، فریش ملک جیسے آپ اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اب وہ فریش رہتا نہیں رہتا بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ دودھ کل پیداوار کا 93% ہے۔ ملک کی اکثریت یہ دودھ استعمال کرتی ہے۔ دوسری قسم یہ پیکنگ والے جو دودھ ہوتے ہیں وہ ہیں، ڈبوں وغیرہ میں جو بند ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں بھی اندر میں ایک دھات کی کوئی پیکنگ ہوتی ہے، ایلومینیم دھات ہوتے جو اس کو شاید بچا کر رکھتا ہے کہ سارے پروسیجر کو ٹیٹرا پیک کا نام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم بوتلوں، پلاسٹک وغیرہ کے تھیلیوں وغیرہ میں دودھ ملتا ہے، اور بقیہ وہ پاؤڈر ہوتا ہے، ڈرائی ملک جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ 4 قسم کے دودھ ہمارے یہاں عموماً ملتے ہیں۔ تو اب کروڑوں شہری جو ہے نا، یہ جو دودھ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں قریب سے دودھ نکالنے، دودھ ہر شہر کے ہر گلی کے اندر تو دودھ نہیں نا نکالا جاتا۔ تو دودھ تو جیسے کہ باب المدینہ، تو جیسے یہ بھینس کالونی سے آئیں تو بھینس کالونی سے اس طرح کے اور جو جگہیں ہوں گی وہاں سے دودھ نکلے گا، پھر آئے گا مرکز اولیا لاہور ہے تو اس کے اطراف کے اندر بہت سارے ایسے ڈیری فارم بنے ہوئے ہوں گے جہاں سے دودھ نکلے گا، وہاں سے آئے گا۔ تو دور دور کے یہ ہوتے ہیں، پھر چھوٹے بڑے ٹینکر میں دودھ ڈالے جاتے ہیں، وہ وہاں سے لایا جاتا ہے۔ جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دودھ ہم تک پہنچا کیسے، تو یہ اس طرح بہت سارے پروسیجر کے ذریعے یہ دودھ یہاں سے لاتے ہیں، تو ٹینکر میں بھی ڈالتے ہیں، تو پھر چھوٹے بڑے شہروں سپلائی ہوتی ہے۔ بھینس سے نکالنے انسان کے پیٹ تک دودھ میں 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ خوفناک ملاوٹ ہوتی ہے۔ دودھ میں پہلی ملاوٹ اس کے نکالتے وقت، اور اس میں بھینسوں میں ہارمون کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہارمون بچوں کے صحت کے لیے بھی نقصان دہ جو اس میں لکھا گیا ہے۔ پھر یہ کہ مشینوں کی دودھ سے کریم نکال لیتے ہیں مشینوں کے ذریعے، یہ بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کریم سے جو بھی مکھن یا کریم جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ الگ ہیں، اور وہ مارکیٹ میں بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ پتلا ہو جاتا ہے کریم نکال لی تو دودھ۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے پتلے پن کو دور کرنے کے لیے اس میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ بہت ساری ملاوٹیں، یہاں تک کہ ہم سنتے ہیں کہ بلیچنگ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، تو یہ بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اس کو چمک پیدا کرنے کے لیے اس میں پھر تیل ویل بھی ڈالا جاتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ پھر جب آگے آتا ہے تو پھر اس میں کھادیں بھی، یوریا کھاد بھی ڈالی جاتی ہے، تو پھر کوئی ہائیڈروجن پروکسائڈ ڈالی جاتی ہے، جیسے یہ بننے کا سارے وہ بھی ہیں، یہ بھی آپ دیکھتے رہیں کہ یہ مطلب ہے، یہ اگرچہ بہت چھوٹے پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر مجھے اس کے بیس نہیں ہے، مگر یہ بھی وہ چیزیں یہ بنائی گئی ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزوں کو یہاں ڈال کر پھر یہ دودھ ہوٹلوں میں اور چائے کے دکانوں میں اور دیگر ریسٹورنٹ میں، پھر مٹھائی کی دکانوں میں یہ دودھ سارا پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ مضر صحت یہ دودھ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو پیکنگ کے اندر ہوتے ہیں وہ اس میں بھی پھر بہت ساری چیزیں یہ ملائی جاتی ہیں، جس سے انسان کی صحت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب یہ جو دودھ جو بنتی ہیں پھر اس سے سارے مطلب وہ جو جہاں یہ دودھ جاتا ہے، جس سے جو پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس میں بھی اپنی جگہ پہ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، پروڈکٹ کے اندر الگ کیمیکل ملائے گئے، دودھ کے اندر الگ کیمیکل ملائے گئے، یہ سارے 20 30 40 قسم کے کیمیکل ملتے ہیں، پھر اس میں مٹھائیاں بنتی ہیں، پھر اس میں چاکلیٹ بنتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی دودھ کی جو ملک پروڈکٹ ہوتی ہیں، ڈیری پروڈکٹ ہوتی ہیں، وہ بھی ساری ان چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔ تو کیا ایسا مطلب جو کرتے ہیں، دیکھیں ہے تو صحیح کہیں نہ کہیں، کم یا زیادہ ہے نا عبدالجبار بھائی، حنیف بھائی، کم یا زیادہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، آج ہم سلسلے میں اس کو بیان نہیں کر رہے، ہمارا یہ سلسلہ اس کے لیے ہے بھی نہیں، ہم کوئی مطلب اس طرح کو کوئی سلسلہ کرتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا سلسلہ بہت سمپل ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اس طرح کی چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، امت کی خیر خواہی، اور امت کو اب ہمیں ان برائیوں سے بچانا ہے، اور جو خود یہ برائیوں میں مبتلا ہیں، دیکھیں سارے اچھے لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب مطلب کہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، بےمانی کرنے والے لوگ ہیں، اب اس معاشرے میں کہ جہاں پر ایک 7 اور 8 سال کی بچی کے ساتھ درندگی ہو جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، اور جناب مطلب کہ وہ 200 کیسز ہو جائیں، 12 کیسز ہو جائیں، 8 کیسز ہو جائیں، اور 18 سال کی بچیوں کے ساتھ مطلب کہ زیادتیاں ہو جائیں، اور پھر وہ مجرم بھی نہ پکڑے جائیں، اور پکڑے جائیں تو پھر ان کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جائیں۔ اب ایسی سوسائٹی کے اندر آپ بولو کہ دودھ میں ملاوٹ، تو یہ اس کو کون سی مطلب آدمی انہونی بات کہہ دے گا کہ جہاں پر مطلب کہ چھوٹی بچیوں کی عزت نہ بچے تو وہاں دودھ کیا بچے گا؟ جہاں مطلب کہ بوڑھے لوگ نہ بچیں، جہاں مطلب کہ آدمی نہ بچیں، یا گھر نہ بچیں، دکانیں نہ بچیں، جہاں گاڑیاں نہ بچیں، آپ کے موبائل نہ بچیں، وہاں دودھ کیا بچے گا؟ تو اس طرح کے ایک تو درندہ صفت قسم کے لوگ، پھر جن کے اوپر واقعی حرام روزی کھانے، حرام مال کھانے کی جن پر دھن سوار ہو گئی ہے، تو ہم تو ظاہر بات ہم ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ حرام مال تم کو کہاں کام آئے گا، تم دنیا کو بیماریاں بیچ کر خود کیا مطلب کہ راحت کی زندگی گزارو گے، دنیا کو تکلیفوں میں ڈال کر تم راحت کی زندگی گزارو گے۔ ہم تو یہ سلسلہ لے کر چلتے ہیں، اور آپ چونکہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں تو برائیاں تو بیان ہو ہی رہی ہوتی ہیں، مجھے بھی پتا ہے برائیاں بیان ہو رہی ہیں، ہم یہ نیٹ پر یہ ساری آتی ہیں، واٹس ایپ پر ہم کو کلپ آ جاتے ہیں، دیکھو یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جتنے لاکھوں کروڑوں دیکھنے والے ہیں نا، عبدالجبار بھائی، حنیف بھائی، شاکر بھائی، یہ جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، یا ہمارے ڈاکٹر صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو جا کر مطلب بھینسیں لے کر تو اپنے گھر کے نیچے نہیں نہ پالیں گے ادھر، کب یار اب ایک بھینس لے لو یار عبدالجبار بھائی، آپ کا بھی ایک آدھ بھینس مجھے دے دو، میں بھینس رکھوں گا۔ بھینسیں تو ہمارے شہروں میں تو نہیں نہ رہ سکتی، یا عام طور کے چھوٹے موٹے اس طرح کے گاؤں دیہاتوں میں بھی ہر آدمی تھوڑی کوئی بھینس پال سکتا ہے اور بھینس کا دودھ نکال کر پیے گا۔ تو آپ کو جو آج ہم نے اپنے سلسلے میں دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری امت کو، کیونکہ یہ جو ملاوٹ ہے دودھ کی خرابی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، میں ہر ایک کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، دنیا کے بعض وہ ممالک ہیں جن میں دودھ میں ملاوٹوں کے اور اس طرح کی چیزوں کی پرسنٹیج ہے، اور وہاں پر بھی یہی بدعنوانیاں، یعنی یار غذائی چیزوں میں نا، غذائی معاملات میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بڑی سخت قانون ہیں، یعنی آپ غذائیت کے معاملے میں اور اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں آپ ملاوٹ یا اس طرح کی چیزیں کر نہیں سکتے، واقعی سخت قانون ہے، قانون ہمارے یہاں بھی سخت ہے، وہاں پر قانون پر امپلیمنٹ ہے،
ایک کو سزا ملتی ہے سارے عبرت دیتے ہیں. یہاں ایک رشوت دے کر چھوٹتا ہے سارے چھوٹ دیتے ہیں. بڑا مطلب الٹا نظام بن گیا ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں دودھ، پہلے تو اس پر کچھ آپ تبصرہ کر لیں، اتنی دور سے آئے، کیا کہتے ہیں مکمل طور پر؟ تو شاید آپ بھی اس رپورٹ ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کریں گے. بات تو یہ کہ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے شاکر عمر بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو مطلب جائے کہ میں ان کے آگے لب کشائی کروں، تو میری خواہش ہے کہ شاکر یہ انہوں نے ماشاءاللہ ابھی ہم کلام ہو رہا تھا، میں لیٹ پہنچا. اچھا ہاں، تو یہ ہوا ہمارا تقریباً 9 بجے سے سلسلہ شروع ہے. معذرت میری. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ تو آئیں، آپ 5 منٹ امت کی خیر خواہی کا کوئی کلام کہہ دیں گے ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. آپ آئیں یہاں، مطلب کوئی کریکٹیسائز نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہے جو برائی کر رہے ہیں ان کو برائی سے بچانا ہے، اور جو بیچارے بیٹھے بیٹھے مطلب بیماریاں گھر میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کو ہم بیماریوں سے بچا لیں. بہت سمپل ہے، کوئی ہم نے کوئی اس پہ کوئی کمانا ہمانا تو ہے ہی نہیں. صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میری اصلاح فرمائیں گے کہ ایک مطلب قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا خلاصہ ترجمہ خلاصے کی صورت میں ہی کہ یہ دودھ وہ واحد نعمت ہے کہ جو اللہ پاک نے انسان کے لیے خون اور گوبر میں سے کے ذریعے میں ان کے درمیان سے پاک اور طیب کر کے مطلب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی واحد نعمت ہے. تو کیا مطلب مفتی صاحب یہ اس سے کوئی قرآن و حدیث میں اس قسم کی دودھ کے فضائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا وہاں پہ دودھ کی نعمت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ کس طرح سے یعنی گندگی سے بچ کر جانور سے آدمی کو ملتا ہے کہ یہ خون اور گوبر وغیرہ سے بچ کر آدمی کو ملتا ہے، وہ صاف فریش دودھ ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ایسا اب اس چیز کو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں کہ جس چیز کا اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اتنے غلاظت نعمت ہے اور گندے کے راستوں سے نکال کے تمہیں دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیسی نعمت ہے؟ جائے گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے طیب اور طاہر چیز ہمیں فراہم کی، ہم اس میں اس کو خراب کر کے اور آپ انڈوز کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ خراب کر کے دی جا رہی ہے. اس چیز کا انکار نہیں. حنیف بھائی ایسا سبھی ایسا نہیں کرتے، ہم نے بولا بھی نہیں سبھی ایسا کرتے ہیں، مگر کرتے ہیں. باب المدینہ کی بات کروں گا، 90% دکاندار یا جس سے یہ دودھ لیتے ہیں ڈیری فارمر سے 90% لوگ خالص دودھ دیتے ہیں، لیتے ہیں فارمر سے. خالص دودھ سے کیا پانی بھی نہیں ہوتا؟ اس نہیں، سب نہیں ہوتا. 90% میں پانی نہیں ہوتا. شاکر بھائی اس بات کا وہ بتائیں گے آپ کو. 90% باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، 90% فارمر دودھ میں پانی نہیں ملا. کلامی ماز ایک عرض کروں، شاکر بھائی میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر میں یہ جملہ بولوں کہ تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ ایشیا میں اگر جو دودھ کی کوالٹی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے باب المدینہ میں ہے نا کراچی میں، شاید جی ہاں شاید ورلڈ میں آپ کو یہ کوالٹی دودھ کی نہیں ملے گی جو اس وقت کراچی کی. ہم اتفاق کرتے ہیں جی ان کی، ورلڈ میں نہیں ملے گا. آپ کراچی جیسا دودھ پورے ملک میں کہیں نہیں، پورے ایشیا میں آپ کو نہیں ملے گا. ایشیا میں کہیں نہیں ہے، پھر میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں. یہاں کے دودھ میں 7% فیٹ ہے جی. فیٹ ہے. یہاں ہم اس سے جانور کو اتنا ہائی کنسنٹریٹ دیتے ہیں کہ ہماری بھینس ماشاءاللہ پورے ملک میں اتنے کی نہیں فروخت ہوتی. سلاٹر ہاؤس جب جاتی ہے ماشاءاللہ اچھی قیمت میں فروخت ہوتی ہے. بھینس جب کٹنے کے لیے جاتی ہے اس کی جلد پہ شائننگ ہوتی ہے اس کی خوراک کی بنیاد پہ. اچھا اب یہ بات بتائیں کہ یہ سلسلہ صرف باب المدینہ کراچی میں تو ہم دکھا نہیں رہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو آ رہی یہ چیزیں جہاں ہوتا ہے ملاوٹ، اب جو ملاوٹ کر رہے ہیں نا وہ بھی اس پہ دیکھے سنے یہ نہیں ہے. اب جن کو ملاوٹ والا دودھ ملتا ہو ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بتائیں آپ. صاحب اس بات میں جائیں کہ کون کرتا ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ شروع میں کہ جس کو حلال حرام کا شعور ہو، اگر اس کو دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول میسر ہو، جو اپنی روزی کے معاملات میں حلال حرام کا شعور رکھ کے کام کرتا ہوگا تو وہ ان چیزوں سے بچے. مطلب یہ اب رہ گیا معاملہ کہ عوام الناس کو کیسے مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر خراب چیز جا رہی ہے ان کے بچے بھی تو پی رہے ہیں نا، ان کے یہاں بیکری میں بھی تو یہی دوسرے آئٹمیں بن رہی ہیں نا، ٹھیک ہے. جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے نا بھائی. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ گندگی نہیں ہے وہاں ہم زبردستی گندگی ثابت کریں. اصل میں اس کی وجوہات ہیں بھائی صاحب. وجوہات یہ ہیں کہ اگر دودھ کی قیمتیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق فارمرز کو دے دی جائیں یا اسے ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے قیمتوں کو آزاد طلب اور رسد کی بنیاد پہ، تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی. جب پیداوار بڑھے گی تو اس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور دودھ خالص بھی ملے گا. دیکھیں سرکار مطلب کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر
اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ مطلب کہ بیمار کریں گے لوگوں کو، اس میں پاؤڈر ملائیں گے، اس میں بلیچ ملائیں گے، اس میں تیل ملائیں گے، اس میں فلاں چیز ملائیں گے، فلاں چیزیں ملائیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ تو وہ وجہ تھی جو شاکر بھائی نے بیان کی کہ جو آپ نے ابھی ایک رپورٹ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی بیسک تو یہ ہے۔ اب رہا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک تعداد ہے جو ان معاملات میں ملوث ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا، بدعنوانی کا لفظ بدعنوانی پکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ میں کام کروں گا حلال اور طیب طریقے سے کروں گا، نہیں تو میں اپنے کام سے وڈرا ہو جاؤں گا۔ یہ جو شاکر بھائی بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں ہمارے بزنس کے حوالے سے جو ہمارے ایشو ہے۔ اب اس دودھ کے معاملے میں آپ نے ایک بات کر رہے ہیں، ایک جنرل بات، کہ یہ سلسلہ ہمارا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں باب المدینہ کے لیے نہیں ہے، پوری امت کی خیر خواہی کے لیے۔ تو اگر ہمارے ملک میں ہم اس چیز پہ جائیں تو ایک سمپل سا مطلب شاید آپ لوگ اتفاق کریں نہیں کریں کہ اگر عوام الناس کے لیے آپ اس چیز پہ جاتے ہو کہ کیا کریں، تو اس کے لیے ایک دیسی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، جو میرے پیٹی بھائی ہوں گے سوچیں گے عبدالجبار نے کہا چھوٹی دکانوں سے دودھ لینا بند کرتے ہیں۔ جی ایسا یہ ایک سمپل سا فارمولا جو تقریباً 10 5 20 منٹ شاید وہ سلسلہ دیکھیں تو جو دودھ کی چھوٹی دکانیں ہیں نا، جو گلی گلی کوچوں میں کھلی ہوئی غیر معیاری دکانیں، ان سے تو آپ اگر وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر دکان والا غلط دودھ نہیں بیچ رہا، ٹھیک ہے؟ ملک بھر کی بھی اگر ہم بات کریں، جس طرح ایک جعلی ڈاکٹر سے بچنا ہے، اس طرح جعلی دودھ والے سے بچنا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو جعلی دودھ بیچتے ہیں، یہی ہوا۔ جس طرح جعلی میڈیکل اسٹور سے بچنا ہے کہ ہمارے کام کی ایک فیزیبلٹی میں آپ مطلب کہ 20 من دودھ ایک شخص کراچی میں، ہم باب المدینہ کو رکھ لیتے ہیں ٹارگٹ، کہ ایک آدمی 20 من دودھ بیچ رہا ہے۔ یہ ہمارے حنیف بھائی ہیں، ریٹیلر ہیں، اور دوسرے اسلام بھائی بھی بیٹھے ریٹیلر۔ میری یہ فیزیبلٹی ہے، میرے کو آج 15 سال ہو گئے دودھ کی شاپ کے حوالے سے ہٹے، میں ایز اے فارمر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی ریٹیلر یہ کہتا ہے کہ میں 10 سے 15 من دودھ بیچ رہا ہوں اور اس میں روزی کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو آپ معیار مانگ رہے ہو اس معیاری دودھ کو وہ بیچ کے اپنا پورا کر۔ دیکھیں میں آپ کو کم سے کم ایسا 20 یہ میں آپ کو وہ دے رہا ہوں عوام کے، آپ دیکھیں آپ کر رہے ہیں آپ بزنس فیزیبلٹی پر بات کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا کہ عوام کیا کرے، عوام کو تو آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ اس بات کو دیکھ لے کہ بھائی جعلی دودھ بیچنے والے سے بچے۔ ہم نے ایک فارمر کی ہر جگہ جعلی، ہر دودھ جعلی نہیں ہے، ہر دودھ خراب نہیں ہے، ہر دودھ مطلب مضر صحت نہیں ہے۔ یہ ایک کم از کم آپ نے ایک ایزی کوشچن تو دیا عوام کو، ایک جو اتنا بڑا جو پینک پیریڈ ہے، تو ایک مطلب کہ تھوڑا سا مطلب یہ تو ہو کہ ہمارے وہ اسپیشلی آپ نے باب المدینہ کراچی کی جو بات کی کہ جناب یہ ہر دودھ یہ جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، تو یہ دودھ مطلب اس طرح مطلب کہ وہ اس میں یہ سارا سامان جو اللہ بلا جو ڈالتے ہیں، دودھ بنانے والے نہیں ہیں، یعنی واقعی وہ مطلب جانور کا نکلا بھائی دودھ ہے جو تھوڑا بہت، یہاں تو دودھ بنایا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب جو کرپشن آپ نے ذکر کیا نا، جو بھی ویڈیو کلپس دکھائے، اس میں میں شہر کا نام نہیں لوں گا، لیکن الحمدللہ لینا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی، میں پھر بھی فخریہ بات کہوں گا کہ کرپشن ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام چیزوں کو دیکھا تو ہمارے صوبہ سندھ میں الحمدللہ اور صوبوں کی بنی بہت بہتری، الحمدللہ کوئی بھی صوبہ ہو، بہت اللہ کا کرم، کوئی بھی صوبہ ہو، ہم کوئی ایک صوبے کو تو ریپریزنٹ کر نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہم آپ کی دکانیں بند کرنا، آپ کی فارمر بند کرنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے۔ ہم تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، لہذا آپ قطع نظر اس سے کہ یہ معاملہ آپ کے پروفیشن پر یا آپ کے کاروبار پر پڑتا یا نہیں پڑتا، آپ امت کو بچانے کی بات کریں۔ دیکھیں آپ کا کاروبار اب تو جبار میں کہیں بھی نہیں جاتا، آپ کے کاروبار کہیں نہیں جاتا، آپ کا جو ہے اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے، لیکن امت کو بچانے کی تو بات ہم کو کرنی چاہیے نا۔ اور جو مطلب کہ اتنا مطلب کہ ملک بھر میں پھر ہماری مطلب جو کورٹ ہیں، اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں، سب ٹینشن میں ہیں۔ اس سے آپ نے ایک سوال کیا کہ امت کو کیسے بچا جائے، یہ تو ایک میں نے دیسی اپنے کام کے حساب سے آپ سے عرض کی۔ دوسرا اور ہر دکاندار جس کا آپ کہیں کہ یہ چھوٹی دکان، ہر چھوٹی دکان والا بھی غلط دودھ بیچے، یہ بھی ضروری نہیں صاحب، یہ ضروری، یہ ضروری نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہم کیسے کنفرم کر لیں گے یہ ضروری ہے؟ نہیں پھر بھی ہم مطلب مطلقاً نہیں، ہم چینل پہ بیٹھ کر مطلقاً تو جبر پہ بات نہیں نہ کریں گے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس میں حکم تو بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ باقاعدہ وہ خود اظہار نہ کرے اس کا کہ جب تک کہ اس کا پورا کنفرم نہ ہو جائے۔ اپنے ایک آئیڈیا بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدبیر انہوں نے بیان کی ہے، ایک احتیاطی تدبیر۔ ڈاکٹر صاحب
اب چونکہ آج مطلب میرے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا وہ ذہنی آزمائش کا سیٹ تیار ہو رہا ہے, 10:30 بجے انہوں نے سٹارٹ لینا ہے, اور میں کلوز کروں گا تو پھر یہ مزید کیمرے شفٹ ہوں گے, سارا جو ان کا ایک جملہ مطلب ایک معاملہ ہے جی پہنچانے کے لیے, جہاں آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں ایک اچھا اور فریش ملک کے مطلب صاف ستھری غذا ملنی چاہیے, یہ مطلب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ مطلب اپنے اسلام بھائیوں کو ایک میسج ہے کہ جہاں جو فریش دودھ کے اور اچھی چیز کے متلاشی ہے نا, وہ ٹیٹرا پیک سے بچے. ٹیٹرا پیک کے اتنے مضر اثرات ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ایک طرف یعنی اس کی اگر آپ اس کا پروسیجر دیکھ لیں, اس کے کر لیں, اس چیز میں برملا ہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیں ہر ٹیٹرا پیک کو دیکھیں ہر پیکنگ کو, ہر پروڈکٹ کو ہم لوگ غلط کہیں, یہ نہیں کر سکتے. جب آج آپ ایک بات فرما رہے ہیں, نہیں آپ کی اپنی رائے ہے بھائی صاحب, رائے یہ ہے جب آپ فرما رہے ہیں کہ امت کو رستہ دیا جائے, تو یہ میری رائے کو کوئی چیلنج نہیں, ہر چیز کو یہ غلط کہہ نہیں سکے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی صاحب؟ ایک چیز غلط ہے مفتی صاحب, فطرت سے ہٹکے بھی ہے مفتی صاحب. لیکن ایک اگر مصنوعی چیز کے ذریعے سے دودھ کو بنایا جا رہا ہے اس میں, اور ایک جو جانور سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دودھ دیا ہے تو دونوں میں فرق. اب اگر یہ اسی دودھ کو پروسیجر کے ذریعے گزار کر اور پھر یہ ڈبوں میں دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کی مضر اشیاء اس میں شامل نہیں کرتے, تو ممکن ہے ایسے بھی ادارے ہوں کچھ. ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جناب یہ یوں. انہوں نے اپنے تجربے کی بات کی, ایک شرعی کام ہوتے ہیں, ایک اخلاقی ہوتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا آخر میں یہ بتا دیں کہ صحیح جو ابھی ہمیں کال پر کالیں آ رہی ہیں, وہ یہ بتا دیں کہ مطلب یہ دودھ پہچانے کیسے کہ دودھ مطلب وہ نہیں ہے صحیح دودھ. جواب دوں شاید آپ لوگ یہ دودھ اللہ کی وہ واحد نعمت ہے کہ اس میں کوئی کتنا ہی منہ کالا کر لے اس کا رنگ نہیں بدل سکتا. شاکر بھائی پہچان نہیں ہو سکتی, چونا ڈال کر پانی ڈال کے بیچو تو وہ بھی تو سفید ہی ہوگا نا میرے بھائی. صاحب عرض یہ ہے نا کہ اس میں آپ کیا چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو چیز آپ بیان فرما رہے ہیں نا کہ رپورٹ کے مطابق عام یوزر ہے نا جو گھر میں استعمال کر رہا ہے, اس کو کچھ تشخیص تو ہو جائے کہ دودھ خالص دودھ ہو. وہ اس طرح ہوگی عبدالجبار بھائی کہ جیسے اگر دودھ لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گرم کرتے ہیں, گرم کرنے کے بعد اس پر اگر بالائی اچھی آتی ہے, اچھی تعداد میں اور موٹی آتی ہے, تو ایک یہ بھی اس کی وہ ہے نا پہچان. بالائی اب وہ حالات ایسے ہو گئے کہ بالائی کو کسوٹی حالات تو آپ صحیح ہیں سب, ایسا ہے آپ نے تو سب تو صحیح ہے, بالائی کا مسئلہ ہو گیا, چائے اچھی بنے گی. ایسا ہے کہ چلیں ایک تو کچھ ہمارے پاس یورپین ملک اینالائزر ہمارے آفس میں موجود ہیں جو پیمانہ ہے, جو پرنٹ دیتے ہیں جیسی دودھ. گھر میں ہم کیا کریں, گھر کے اندر ہمارا ایک سادہ پیمانہ ہے, ہمارے بزرگ جو کرتے تھے, ہم شیشے کے گلاس میں دودھ ڈال کے رکھ دیتے تھے, 2 دن بعد اسے دیکھتے 12 گھنٹے دودھ اوپر تھا اور نیچے پانی ہوتا تھا اس کے. یہ پیمانہ ہے. لیکن شاکر بھائی اس پیمانے کو اب جس کے گھر میں دودھ ہی 1 لیٹر یوز ہو رہا ہے جی, اس تجربے کے لیے کم سے کم 100 ml دودھ تو چاہیے نا. اب جو جس کے گھر کا روز کا چھوٹے گلاس کے اندر اگر ہم مطلب کہ 1 پاؤ دودھ نکال کر رکھ دیتے ہیں جی, 2 دکانوں سے لے کر 1 پاؤ دودھ نکال کے رکھ دیتے ہیں, اور 1 پاؤ دودھ نکال کے رکھا اور اس کو 1 یا 2 دن دیکھ لیا, 12 گھنٹے اس کو 12 گھنٹے دیکھا تو 12 گھنٹے کے اندر وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی والی مثال ہو جائے. چلو یہی ہو جائے تو اب باقی اگر ملاوٹ ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہوں گی. یہ ابلے ہوئے دودھ میں کرنا ہے یا وہ کچے دودھ میں کرنا ہے. یہ چلے آج ایک فائدے کی بات آپ کو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور ہمیں مطلب ان ملاوٹوں سے محفوظ فرمائے, یہ مضر صحت اشیاء سے اللہ محفوظ فرمائے. اور دیکھیں ان سب کے پیچھے مال کی بیجا محبتیں, پیسہ کمانا ہے جو حرام سے کہ حلال سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اس طرح کا ارشاد ہے, جو خلاصہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ مال حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. تو اب آپ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, یقیناً سب تو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن یہ کام برا ہے, اس کو آپ بھی برا ہی کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص ملاوٹ والا مطلب جعلی دودھ بیچ کر یا مطلب وہ مطلب غیر شرعی ملاوٹیں کر کے دودھ بیچ کے سارے یا دیگر اشیاء بیچ کر جو کما رہا ہے, آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنی آمدنی کو دیکھیں کہ آپ کہاں کا غلط کر رہے ہیں, آپ کو کن کن چیزوں میں ملاوٹیں کر رہے ہیں, آپ کہاں کا خیانت کر رہے ہیں, آپ کہاں کا بد دیانتی کر رہے ہیں. یہ اب آپ چیک کر لیجئے گا. اور میرا اس طرح یہ ماشاءاللہ نیچے ہمارے قادری کابینات کے ہزاروں اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہیں, دیگر مطلب مدنی چینل پر دیکھا سنا جا رہا ہے. یہ سب ہمارے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کے سمجھے کہ وہ ایک وہ آ رہے ہیں
کہ کس قدر نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، کس قدر مطلب کہ لوگوں میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، عشق رسول پیدا کرنا ہے، ان کو حلال روزی کمانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ آپ کو ملنا وہی ہے جو آپ کا مقدر ہے، آپ کو ملنا وہی جو آپ کا مقدر ہے۔ یہ اب آپ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ بیمانی پر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ یہ رشوت خور اداروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو حلال روزی عطا کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، اور آپ کے رزق میں آپ کے لیے شفا ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ مطلب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر شفا نہیں مل رہی ہوتی، دوا مل رہی، شفا نہیں مل رہی ہوتی، کیا پتا کہ ان کی روزی کے اندر بھی بے برکتی ہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کرم کرے۔ میں ظاہر یہ سلسلہ مجھے اتنا لمبا لے کر نہیں چل سکوں گا میں، لیکن یہ مزید تشنگی ہے، بہت ساری باتیں جو کرنی ہیں، اور سلسلے کا وقت ہمارا اب وہ مختصر ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر چلیں گے۔ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جس کو انشاءاللہ آئندہ کور کریں گے، مگر یہ کہ ہر ایک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلطی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور تھوڑی بہت پہچان ہمیں بتا دی گئی ہے، رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی پر میں سلسلے کا اختتام کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان